नाज़रीन, अगस्त में मार्च की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है जी, और तशवीश इस बात की है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये बयान अभी जो आया है ना कादरी साहब का, पहला ये था कि जी सारे अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में हमने इसलिए जाने दिया कि सारे शिकार एक जगह इकट्ठे हो जाएं, और फिर अब जो अंदर रह गए हैं वो अंदर ही रहें। वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट का सेशन जारी है, तो ये वार्निंग भी बड़ी सख्त आई है जी कादरी साहब की जानिब से, और उन्होंने कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। ये भी कह दिया कि ये जो हुक्मरान हैं ये पाक फौज के दुश्मन हैं। तो ये सख्तियाँ, ये तलखियाँ, कोई इसका अंजाम है, कोई इसका कोई आखिरी इसका लम्हा है जहां पर आके सब थम जाए, बेहतर की तरफ बात बढ़े? फिलहाल तो नजर नहीं आता। पार्लियामेंट के सामने पहुंच चुके हैं। हाँ, यहां पर कसूरवार हम हुकूमत को भी कुछ हद तक ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पहले तो इसका कोई सियासी हल, ठोस सियासी हल नहीं निकाला जा सका। उसके बाद इंतजामी तौर पर भी कोई इतनी खातिर ख्वाह हमें इकदामात नजर नहीं आए। अगर खुदा न खासा यहाँ पर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो हुकूमत जो अब तक सुस्त रवि का शिकार रही, या फिर वो सड़कों पर मौजूद मुजाहिरीन या अपोजिशन के रहनुमा कायदीन जिन्होंने सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाया? जो हमारा मौजूद पैनल है जी, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे, और काजी शफीक साहब हैं जी जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को रिप्रेजेंट करेंगे। आप दोनों मौजूदीन का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, सबसे पहले आपसे तो आप ये बताइए, एक तो अब तक सुस्त रवि का शिकार रहे आप, कोई ठोस सियासी हल इनके मुताबिक और दीगर अपोजिशन जमातों के मुताबिक आपने नहीं निकाला। एक बात समझ नहीं आती, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप रास्ते खोलते जा रहे हैं, आपकी कोई रेड लाइन है या नहीं? देखिए अली, पहली बात तो ये है कि कल जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, और बल्कि पिछले 8-10 दिन से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इससे आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत जो है किस तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, किस तरह इनको बर्दाश्त कर रही है। यही जमहूरियत है जो हम पर इल्ज़ाम लगता था कि ये बिल्कुल एकदम जो है रिएक्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो भी ये मसाइल का जिक्र करते हैं, जिस चीज़ का ये कहते हैं कि ये अवाम के मसाइल हैं, आप गुर्बत की बात करते हैं, ये दूसरी चीज़ें को मसाइल की, इन तमाम मसाइल का हल भी इसी निज़ाम में है। और कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जब भी किसी जगह, बल्कि सदियों से लोगों ने अंग्रेजी के बाद इस निज़ाम पर ही मुतफिक हुए कि इसी निज़ाम में दुनियावी एक चीज़ और अली, एक और चीज़ है कि इंतहा पसंद ये नहीं होती कि आप बंदूक पकड़ के निकल जाओ या जैकेट, खुदकश जैकेट पहन के निकल जाओ तो कहो कि मेरी बात मानोगे। तो इंतहा पसंदी ये भी है कि अपनी सोच को दूसरे पर मुसल्लत करना और दूसरे को कहना कि हर हाल में जो मैंने कह दिया ये मानो, ये भी इंतहा पसंदी है। मियां साहब देखिए, इसकी मिसालें पहले भी मिलती हैं, लॉन्ग मार्चेस की मिसालें पहले भी मिलती हैं। माओ ज़ेडुंग का लॉन्ग मार्च एक मशहूर है, जिसके बाद चाइना को एक नया रुख मिला, एक नई डगर मिली, और आज वो कहां पर है। तो मिसालें इसकी अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बात होती है मकसद की, कि मकसद उसके लिए क्या था। अच्छा, अब ये बताइए कि अब जो करंट सिचुएशन है उसको डिसॉल्व करने के लिए ये पार्लियामेंट के सामने बैठे हुए हैं। अब खबर उड़ती ये भी आई है कि जी मियां साहब शायद खुद जाके मिले। ऐसा इकदाम किसी बड़े को जाके, अगर वो खुद जाके मिल लेते इमरान खान साहब से, चौधरी निसार साहब हैं, मियां साहब हैं, तो सर नौबत यहां तक ना आती। मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दें, पार्लियामेंट के बाहर जो मौजूद लोग हैं, अब आप उनको किस तरह हटाएंगे? देखें, किसी तौर पर भी ना उन पर गोली चलेगी। हमारी कोशिश है यहाँ लाठी ना किसी पर उठे। हमारी कोशिश ये है कि भले जो भी ये कह रहे हैं, हालांकि इनके तमाम वो जो मुतालबात हैं वो गैर जमहूरी, गैर आइनी, और किसी तौर पर भी इस निज़ाम में ये मुतालबात इस तरह के लोग नहीं कर सकते। मगर और धौंस से कह देना, अब देखें ना, मुझे ये बताएं कि आज तो ये इधर आ गए हैं, कल उठ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर जो है वो बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मैं ताहिरुल कादरी साहब को इनके घर में नहीं घुसने दूंगा। वहां 20-25 हजार 30 हजार बंदा इकट्ठा हो जाता है। जिस तरह की ये क्या बताऊं, आप एक काम ये करें, आप इनका मुतालबा मान लें, फिर साहब इस्तीफा दे दें, ठीक है, हुकूमत भी आ जाएगी। कल को आप फिर 50,000 लाख बंदा आप भी ले आइएगा। कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए सर, अभी कादरी साहब ने कहा है कि जी जो अंदर है वो अंदर ही रहे, मियां नवाज शरीफ साहब भी अंदर है, वो कैद करने का इरादा है इनको अंदर पार्लियामेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरीके से इन्होंने वहां पर लाहौर में गज्जा बनाया और 10 दिन मासूम बच्चों को, औरतों को
مردوں کو وہاں پر محصور رکھا, ان کے اوپر پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا, اس وقت یہ پارلیمنٹ کہاں تھی؟ یہ اندھی گونگی بہری پارلیمنٹ, کیا اس کو اس وقت ہوش نہیں آیا جب ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں؟ پارلیمنٹ کی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ پھر پنجاب اسمبلی کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے مطالبہ کرتے ہیں. ہمارا اسلام آباد کی طرف ہے, اسلام آباد ہم پہنچ چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی طاقت سے پہنچے ہیں. رات کو جب انقلاب مارچ نے آپارا سے موو کیا, اس وقت اگر یہ عوام کی طاقت لے کر آگے ان کے ساتھ 100 لوگ کھڑے ہو جائیں, خدا کی قسم میں سیاست چھوڑ دوں گا. ان کے پاس کارکن نہیں ہے, یہ پٹواری کلچر ہے, یہ صرف پٹواریوں, کوئی ووٹ نہیں ہے, یہ پٹواریوں کے ذریعے نظام چلاتے ہیں, یہ پولیس کے ذریعے, یہ پٹواریوں کے ذریعے نظام چلاتے ہیں. ان کے پاس کارکن ہے ہی نہیں, یہ پیسے سے خریدتے ہیں لوگوں کو. ان کے پاس اگر کارکن ہوتے تو لائیں 1 لاکھ لوگوں کو طے کرے گا. رات کو ہم جب انقلاب مارچ نکلے تو آپ نے تمام میڈیا نے رپورٹ کیا, لاکھوں لوگ اکٹھے تھے اور اس کے سامنے ان کی وہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس عوام کے سامنے پولیس کو سرنڈر کرنا پڑا اور اللہ نے اس انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے کارکنان کو, قائدین کو فتح دی اور وہ اپنے منزل اب آپ کو فی الحال فتح ہو گئی ہے؟ ہماری فتح جاری ہے. ہمارے پہلے جو بھی مارکیٹ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے اٹھیں گے تب انشاءاللہ تعالی جب اس ظلم کے نظام کو سمندر میں غرق کر دیں گے. اس وقت ہم اسے یقیناً ابھی ڈاکٹر پارلیمنٹ کے اندر کا فیصلہ نہیں ہے. فی الحال جو آرڈر آیا قیادت کی طرف سے وہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہے چاروں طرف سے, اور اس وقت تک کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی یہ جو ادارے خاص طور پر یہ عمارتیں ہیں جن میں پارلیمنٹ آیا ہے, سپریم کورٹ ہے, پی ایم, اس کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی عمارتیں ہیں, ان کے اندر ہم نہیں گھسیں گے. پاک فوج کو ہم سلام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ خبردار اگر کوئی شخص پاک فوج کے کسی شخص سے ٹکرایا, اس کے ساتھ ٹکرایا, اس کا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. لیکن یہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں شکار ہیں, یہ شکار رہیں گے اس وقت تک جب تک عوام کے سامنے یہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے, عوام کے سامنے یہ سرنڈر نہیں کرتے. ہمیں کوئی بریک لیں گے جی یہاں پہ. ہم یہ ڈیبیٹ تو ہو ہی جاتی ہے کیونکہ جی دو نظریات کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوشش کریں گے کوئی ایسی بات ہو جس سے کوئی حل بھی نکلے اور ایسا حل نکلے جو ایوان کے اقداروں تک جائے اور وہاں سے کوئی صورت ہے وہ اچھی بن جائے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں جی. ڈیولپمنٹس پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور قادری صاحب کے جو اعلانات ہیں وہ کسی نئے خطرے کا پیش خیمہ بھی بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی وارننگز کافی کڑی ہیں جی. قاضی صاحب پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اندر ہیں اس وقت اور کابینہ ڈویژن کے گیٹ کے سامنے آپ کے کارکن پہنچ چکے ہیں, پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کی ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے. پی ایم کو آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں قید کر دیں گے اب؟ یس, کسی صورت بھی نہیں نکلنے دیں گے. اگر وہاں سے نکل گیا تو ہمارا وہاں بیٹھنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. یہ بات کلیئر ہے. آپ انٹرنیشنل امیج کیا جائے گا آپ کا پرائم منسٹر؟ انٹرنیشنل امیج کہاں ہے بھائی؟ مار رہے تھے چلا جائے گا نا جی. مجھے نہیں, مجھے بتائیں نا آپ کا امیج ہے بھی صحیح انٹرنیشنل لیول پر؟ گرین پاسپورٹ کی ویلیو مجھے بتا دے کیا ہے. جائیں باہر ذرا, آپ کو الگ لائن میں کھڑا رہ کرے, آپ کے ڈیپلی چیکنگ میں کرے تو مجھے بتائیں پاسپورٹ کی عزت بڑھے گی. مجھے بتائیں عزت ہے کہاں آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کی بتانے کے بعد یہ بتائیں کہ جب آپ 100 لوگوں کو گولی مار رہے ہیں, جب آپ نے پورے پنجاب کو سیل کر دیا, جب آپ نے وہاں پر 10 دن معصوم بچوں عورتوں کو غزہ بنا دیا, تو آپ کا امیج اچھا گیا دنیا کے اوپر؟ یہ وہ لوگ ہیں, ان کا امیج جائے گا. اب پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان عوام کے حقوق چھین کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی خود مختاری میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے. چیف منسٹر کے خلاف سیشن کورٹ نے پرچہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. آپ اس کو پرسو کریں. لا آپ کو ونڈو دے رہا ہے, لا آپ کو روم دے رہا ہے, آپ اس کو اویل نہیں کر رہے ہیں. جب آپ عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا, آپ اس کو اویل کریں. کیا فیصلہ؟ آپ ایف آئی آر کٹوائیں, اس کو پرسو کریں. کس نے کاٹنی ہے؟ ہم نے کاٹنی ہے. ہم تو دے چکے ہیں بھائی, ہماری تو 2 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ چلا رہے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ تو درج کرو, نہیں کر رہے. ان ملزموں کو وہ پکڑے, ان کو جن کے نام ہے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ٹھہرائے نا. 302 کا مقدمہ ہے ان پر. فیڈرل میں بیٹھے پرائم منسٹر کو اپنے ان 14 وہ شہداء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, معصوم جانے گئی, اور جو ہوا یقین کیجئے سب سے پہلے ہم نے کنڈیم کیا اور آج بھی کنڈیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی لاشیں گری
ان کو سزا بالکل ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے دیکھیں میں سزا میں نے تو نہیں دینی نا, میں یہی بات کر رہا ہوں, سب نے کرنا ہے انکلوڈنگ. لیکن میں تو اب جا کے میں ڈنڈا اٹھا کے نہیں سی ایم انکلوڈنگ سی ایم اینڈ پی ایم نے کنڈم کیا, اس کا جواب ان سے صرف کنڈم کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں, طریقہ کار یہ ہے کہ جناب انہوں نے جن لوگوں نے وہاں قتل کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں, یا ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا پہلا مطالبہ ان کو اریسٹ کریں, ان کو جس طریقے سے عام آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے گرفتار کریں اور ناقابل ضمانت بارے گرفتاری دیں. اور یہ جو لاکھوں لوگ وہاں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں ان کے سامنے اس حکومت کو چاہیے اگر یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو عوام کے سامنے سٹیپ ڈاؤن کرے, سرنڈر کریں اور عوام کے مطالبات کو مانیں. عوام کا مطالبہ ہے پر لاکھوں لوگ کھڑے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے کو مانیں. آپ کے پرائم منسٹر اس وقت اگر ہم اس کو اس الفاظ میں کہیں کہ جی وہ فی الحال کہہ لیں کہ یرغمال بنانے کی کوشش ان کو کی جا رہی ہے, وہ انڈر سیج ہے, تو یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ تو قید میں ہیں, آپ کے باقی جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں. علی ایک تو یہ مناسب نہیں ہے یہ کہنا ہی, لیکن میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ جو آپ انقلاب یا آپ بات کر رہے ہیں آزادی مارچ کی جو لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کو پچھلے 2-3 ہفتوں میں سٹاک مارکیٹ کا 300 ارب روپیہ لوگوں کا ڈوب گیا, ڈالر کی قیمت بڑھنے سے, روپے کی قیمت کم ہونے سے 85 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. اگر اس کو آپ انقلاب ہے یا اس کو آپ تبدیلی کہتے ہو, پوری دنیا میں آپ پاکستان کی آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا اس انقلاب کو اگر مجھے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کو یہی آپ ہدایات پرائم منسٹر صاحب جاری کر دیتے کہ جناب یہ جو کیس ہے 14 شہداء کا, ان معصوم جانوں کا, اس پر ہی ابھی تک دیکھیں نا رپورٹ آپ نے دبائی بھی ہے, وہ رپورٹ آپ سامنے لے کر نہیں آ رہے, تو ان کا چیخنا بھی تو کچھ حد تک حق میں جانے والا ہے. علی میں نے آپ کی بھی پوری حوصلے سے گفتگو سنی ہے, میں نے ان کی بھی پورے حوصلے سے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا اپنا موقف ہے, ان کا اپنا موقف ہے. اب مجھے بھی اگر گزارش کرنے کا موقع دے دیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں قاضی صاحب, جذبات ان کے اپنی جگہ ہیں, ان کی سوچ اپنی جگہ ہے, ان کا جو ان کو اپروچ دے دی گئی وہ اپنی جگہ ہے, مگر ایک حقیقت جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ قادری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ان کے مصنف ایک ہی ہیں, اور دونوں کو یہ جو کردار دیے گئے تھے 2 ماہ پہلے سے اسی طرح ہو رہا ہے, اور کوئی یہ الگ نہیں ہے. کوئی بھائی مصنف عالمی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا نہیں بتا دیں, اگر کوئی آپ کا ایسا مصنف ہے جو آپ کو غلط لکھ رہا ہے اور آپ کو رول ویلن کا بنا رہا ہے اپنی تحریر میں, اس کو سپوز کرے. جی میں عرض کر رہا ہوں, پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان آج عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے, اگر آج پاکستان میں معاشی استحکام جو آ رہا تھا آج وہی عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے چیزیں, اور اگر آج پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے, اور پوری عالمی قوتیں جن کو ہم نکال رہے تھے کہ ہمارے داخلی معاملات میں وہ دخل اندازی نہ کریں, آج پھر بھی دیکھ لیں ان کو موقع دیا گیا کہ پھر اس سے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مگر میں اس میں ایک گزارش کروں گا, 2 ماہ پہلے جو کچھ ان کے کردار لکھے گئے اسی طرح ہو رہا ہے, اور رات بھی جو کچھ ہوا یہ بھی ان کا کردار اسی طرح لکھا گیا تھا. دونوں اکٹھے ہیں, الگ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کو نہیں مانتے, نظام کو وہ بھی نہیں مانتے. کردار کہاں تک لکھا ہوا ہے مصنف نے؟ پھر یہ تو نہیں لکھ دیا کہ یہ پرائم منسٹر ہے. ان کا کردار مصنف نے ان کے کردار میں یہ بھی لکھا تھا کہ رات 200-300 لاشیں گرتی. کل جو انہوں نے زبان استعمال کی, اور آج بھی قادری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جناب بالکل اندر کے اندر رہ جائیں, باہر کوئی سے اندر نہ جانے دیا جائے. یار مجھے یہ بتائیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جس میں ریاستی ادارے جو ہیں ان کو یرغمال بنا لے؟ اور مجھے یہ بتائیں ان کو کس نے اختیار یہ دیا کہ 2, 4, 10, 20 ہزار, میں 10 لاکھ کہتا ہوں, 20 لاکھ کہتا ہوں, بھئی 18 کروڑ عوام کا کیا گناہ ہے؟ آپ 20 لاکھ اکٹھے ہو کے آپ کہہ دیں, ایک سوال کو مجھے آپ بات ختم کیجئے پھر میں آپ کی طرف آؤں. مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح ان کو کس کو نے حق دے دیا, کس ادارے نے حق دے دیا, کس قوم نے حق دے دیا کہ آپ اٹھیں اور دھونس جتائیں, دھونس سے یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا ورنہ میں یہاں سے نہیں نکلنے دوں گا. پہلی بات تو یہ
کہ آپ کو کوئی کردار ملا ہوا مصنف کی جانب سے؟ دوسرا یہ جو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ حق آپ کو کس نے دی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ہاں ہمیں کسی مصنف کی جانب سے یہ کردار ملا ہوا ہے، اور ہماری مصنف وہ 18 کروڑ غریب مظلوم عوام ہے جو پچھلے 65 سال سے لٹی پٹی ہے، انہوں نے جن کے حقوق چھینے ہوئی ہیں، جو چلا رہی ہے بل بلا رہی ہے، اس عوام نے ہمیں یہ مصنف ہے ہماری، اور اس نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ہماری جنگ لڑیں۔ انہوں نے ووٹ دیا آپ کو؟ ووٹ کیا ہے؟ جیلی ووٹ، جس کے ذریعے ووٹ کہتے ہیں، جس کرپٹ نظام کے تحت یہ الیکٹڈ نمائندے وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو آپ نے اب 100 آپ ایک کام کریں، آپ ووٹ لے کر آ جائیں۔ یہ ملینز آف پیپل جو باہر کھڑے ہیں وہ اصل عوام ہے، عوام کی نمائندہ اجتماع جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر واپس لینے آئے ہیں۔ تنقید کرنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاید ووٹ نہیں پڑنا، اور اس لیے آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اچھی طرح پتہ ہے آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتے ہیں، ووٹ لیں اور پھر آپ کلیم کریں گے کہ ہمارے پاس مڈ ٹرم الیکشن کے لیے کہ یہ جیلی جمہوریت کا نظام ہے، یہاں پر پٹواری کلچر کے ذریعے ووٹ لیا جاتا ہے، یہاں پر برادریزم کو ووٹ ہے، یہاں پر بڑے بڑے لینڈ لارڈز فیوڈل لارڈز ہیں جنہوں نے ہزاروں ایکڑ زمینیں رکھی ہیں، مزاروں سے نیشنل گورنمنٹ کون بنائے گا؟ وہ سسٹم ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن میں دیکھیں نا کچھ سسٹم کا لایا عمل تو ہوگا نا، آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسے ایسے ہوگا۔ نیشنل گورنمنٹ کون بنائے گا؟ کتنی دیر تک وہ چلے گی؟ الیکشنز پھر وہ کروائے گی؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ کچھ خاکہ ہے آپ کے ذہن میں؟ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، نہیں بتا دینا، کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 1-2 دن کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بات سب کے سامنے آنے والی ہے۔ ڈبہ جس ڈبے کے سامنے عوام 18 کروڑ بیٹھ کے اس وقت سوئچ آن کر کے دیکھ رہی ہے، وہ یہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور جاننے کا حق رکھتی ہے، لیکن آپ بھی تو عوام کو حقوق جاننے کا حق رکھتی ہے، علی بھائی رکھتی ہے کہ یہ جو انقلابی اور آزادی ہے یہ ہمیں بعد نہیں کر دینا چاہیے۔ وہی 18 کروڑ عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ جناب ہم نے ووٹ تو کسی اور کو ڈالا تھا، یہ ہمارا ووٹ تو کوئی اور لے اڑا، ہم نے تو اپنا عمران خان کو ووٹ دیا تھا، ہمیں تو عمران خان فاروق سلیم صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، سیدھی تجزیہ کار ہیں آپ، نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے بات سنی ہوگی قادری صاحب کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی گھیراؤ ہو اور پی ایم صاحب چونکہ اندر ہیں تو ان کو بھی باہر آنے نہ دیا جائے۔ پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹیرینز اور پی ایم صاحب اس وقت انڈر سیج ہیں اور یہ صورتحال کس طرف جاتی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ 2013 کے الیکشن سے بعد اور آج تک جو معاملات ہیں وہ سیاسی گروپ جو ہے، جو پاکستانی سیاستدان ہیں، وہ سیاسی دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی اختلافات دور نہیں کر پا رہے ہیں، وہ آپس میں تصفیہ نہیں کر پا رہے ہیں سیاسی میدان کے اندر رہتے ہوئے۔ اب ایک نیچرل کنسیکوینس ہے اس کا کہ اگر سیاستدان مل کے سیاسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختلافات دور نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی تیسری طاقت کی مداخلت جو ہے پھر اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام جو دیا ہے سیاستدانوں نے مل کے، نہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کو بلکہ پاکستان سے باہر بھی، کہ ابھی تک پاکستانی سیاسی نظام اس میچورٹی تک نہیں پہنچا کہ وہ اپنے پرابلمز اور اپنے ڈسپیوٹس اور اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے وہ کسی تیسری طاقت کی مداخلت کے بغیر اس کا تصفیہ ڈھونڈ لیں۔ اب میری دعا یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے چانس مل رہا ہے کہ یہ سیاستدان مل کے بیٹھیں اور جو بھی ان کے سیاسی اختلافات ہیں وہ پہلے سے کہ کوئی تیسری طاقت کو چانس مل جائے مداخلت کرنے کا۔ جو آئی ایس پی آر کا فاروق صاحب بیان تھا جس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ تمام طاقتیں صبر حوصلے کا مظاہرہ کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ادارے ہیں، جو عمارتیں ہیں، ان کو بھی اسٹیٹ کا سمبل قرار دے دیا۔ یہ کس کے لیے حوصلہ افزا بیان تھا؟ حکومت یا پھر ان اپوزیشن پارٹیز کے لیے جو سڑک پر اس وقت موجود ہیں؟ دیکھیے، ایک انہونی چیز جو پاکستان کے حوالے سے بھی اور باقی مسلمان ممالک کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ ٹونیشیا میں جب ریولوشن شروع ہوا، انقلاب شروع ہوا، ایجپٹ میں ہوا، بہت قتل و غارت ہوئی، خون بہا۔ ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں لوگ 13 اگست سے میں سمجھتا ہوں پچھلے 6-7 دن سے وہ دھرنا بنائے ڈالے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک ایک ڈراپ بھی جو ہے، ایک قطرہ جو ہے خون کا وہ نہیں بہا۔ اللہ کا شکر ہے جی ایسا نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی صحیح آگے۔ ہاں جی، آپ سوچئے کہ آپ ایک طرف سیاسی نعرہ بازی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لینا ہے، ہم نے پرائم منسٹر کے گھر چلے جانا ہے، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کی نعرہ بازی کو آپ بھول جائیے، ابھی تک کسی قسم کا تشدد، کسی قسم کا وائلنس، کسی قسم کی ڈسٹرکشن نہیں ہوئی ہے پچھلے 7 دنوں میں، جبکہ اتنے ہزاروں لوگ۔ یہ خراج تحسین ہم ان اپوزیشن پارٹیز کو دیں یا پھر یہ گورنمنٹ کریڈٹ میں بات جاتی ہے کہ اب تک ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیے، یہ کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے۔ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہیں آبسٹیکلز، کہیں روڈیں اٹکانے کی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اگر کی جاتی تو وہاں پہ پھر چانسز بہت زیادہ تھے کہ ان کا آپس میں تصادم ہو جاتا اور کسی قسم کا
तशद्दुद हो जाता, खून बह जाता। और दूसरी तरफ से इनके डिसिप्लिन को भी खराज तहसीन दे, इनको भी सल्यूट करें कि इन्होंने इनिशिएट नहीं किया किसी किस्म का खून बहाना। लेकिन फारूक साहब पता क्या है, उसका नतीजा ये निकला है, माजूद के साथ आपको काट रहा हूं, उसका नतीजा ये निकला है कि आज ये पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पीएम साहब को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से बाहर निकलने नहीं देना। तो फिर देखिए इसकी रिस्पांसिबिलिटी किस पर आयद होगी, गवर्नमेंट पर जिन्होंने फ्री रूम दिया और देते चले आ रहे हैं, या फिर अपोजिशन पार्टी पर जो रेड लाइन क्रॉस करते आ रहे हैं? देखिए, बजाय इसके कि हम ढूंढें कि इनमें से गलती किसकी है, गलती सियासी निजाम की, और सियासी निजाम में जितने भी सियासतदान इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो हुक्मरान जमात के हों, ये तस्फिया नहीं रीच कर रहे, ये कोई वायबल कॉम्प्रोमाइज मुमकिन नहीं बना पा रहे, और अगर मुमकिन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हम अपने जो नए मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया। कादरी साहब तो सीज करना चाह रहे हैं और घिराव करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट का, आपका कोई ऐसा इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमने पाकिस्तानी कौम ने मिल के कल दिखा दिया, अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी माशाल्लाह, कि हम बहैसियत मजमूई हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत हो चुकी है और हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ना अपोजिशन ने, यकीन कीजिए मैं आज सुबह जब मैं निकल रहा था वहाँ से, यानी कि सारी रात जागने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से, तो एक कारकुन मेरे करीब आया, उस सुबह की अजानें हो रही थी, वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे करीब इधर आया और मुझे कहता है, मैं चूँकि बैठा तो मुझे पहचानते हैं, तो मुझे कहते हैं कि ये दूसरे कारकुन को प्लीज़ मना कीजिए, इसने एक फूल तोड़ा है। तो उस पर फिर इन्हीं की कितना लतीफ़, एक कारकुन को ये एहसास है कि पुल भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग आए हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने भी टॉलरेंस का मुजाहरा किया है, और इमरान खान साहब देखें, एक तो जो वो बातें जो हुई ना स्टेज से, वो तो मजमा है आपने, लेकिन मजमे को गर्म करने के लिए, लेकिन आप अमली तौर पे देखिए तो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। और बाकायदा यानी कि बाकायदा यानी कि पुलिस वालों पे जो है हमारी और और उन्होंने जो है तराने गए पाकिस्तान के। और तो मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह करे कि इसका एंड भी अच्छा हो। एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, तारीख के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, ख़ासकर कानून के, उनको याद होगा कि 1958 में जब अयूब खान साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया था, तो उस मार्शल लॉ को एक किस्म का लीगल कवर देने के लिए जस्टिस मुनीर साहब मैदान में आए थे और कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ निकाल के लाए थे। वो तारीख के डस्टबिन से निकाल के लाए थे कैल्सन ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ। क्योंकि मैं वकालत का स्टूडेंट रहा हूँ, वकील हूँ, तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में कैल्सन को कोई पूछता नहीं है, मुर्दे घोड़े से थ्योरी निकाल के। तो मैं समझता हूँ कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बन रहा है। आज एक ऐसी तारीख रकम हो रही है कि लोग तहरीर स्क्वायर की मिसालें देते हैं, लेकिन तहरीर स्क्वायर जो था वो खूनी था। हम इस पर भी बात करेंगे कि जी मियां साहब अब क्या सोच रहे हैं, कल रात में क्या सोच रहे थे, और अब चूंकि चंद अल्टीमेटम मजीद खत्म होने वाले हैं कादरी साहब के भी और खान साहब के भी, तो उसके बाद वो क्या सोचेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कस बढ़ाएंगे। हाजिर है जी ब्रेक के बाद। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर समा टीवी नजर रखे हुए। हमारी ट्रांसमिशन अगस्त में मार्च। मियां साहब पहले भी शिकायत कर रहे थे कि आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्वर हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। परवेज खटक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। खटक साहब पहले तो ये बताइएगा जी, इस वक्त आप मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर, सूरत हाल क्या है, आपका अगला कदम क्या होगा? यहाँ तक तो आप सेफली पहुंच गए, खुदा का शुक्र है, कोई खून खराबा नहीं हुआ, आगे क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, आइन के मुताबिक हम निकले, कोई खून खराबा नहीं होगा। ये हुकूमत की गलती होगी अगर ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि हम तो पुरअमन लोग हैं। हम आइन के मुताबिक आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें। हमने ये कहा था कि ये सड़कें, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आवाम की है, किसी के बाप की नहीं है कि इसको बंद करें। ना कंटेनर हमें रोक सकती है, ना ये अवाम का एक इतना समंदर आया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्या करने वाले। कि ये आज हम क्यों निकले, सादी सी बात है। हमने पहले कहा था 4 हल्के खोलो कि दुनिया को पता चल जाए कि धांधली हुई कि नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ कि ये ऐलान करें और सारे हल्के खोले, पता चल जाएगा धांधली की। अच्छा,
چلیں اب تو خیر بات تصویروں تک بھی آ چکی. خٹک صاحب یہ بتائیے گا قادری صاحب کی طرح آپ بھی پاکستان تحریک انصاف بھی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرے گی؟ دیکھیں اگر حالات ایسے بنے اور اگر بات نہ سنی جائے تو گھیراؤ بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. یہ تو عمران خان اعلان کریں گے, جو وہ اعلان کریں گے ہم سپورٹ کریں گے, اس کو فالو کریں گے, ہمارے لیڈر ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اب آپ سے کسی بھی قسم کی بات چیت کا جو بھی ذریعہ ہے وہ آپ خود ختم کر رہے ہیں. آپ سے تو آپ نے ملنے سے بھی انکار کر دیا, جتنی بھی کمیٹیاں بنی خورشید شاہ نے آپ کو اتنے پیغام بھجوائے وہ بھی آپ نے نہیں سنے, تو کوئی بھی ایسا راستہ جس سے مصالحت کی بات آگے بڑھ سکے وہ سب دروازے آپ نے بند کر دیے ہیں, تو کیسے اب بات آگے بڑھے گی؟ ایک بہت آسان سا راستہ ہے, بس وزیر اعظم آ جائے, اپنا استعفیٰ دے دیں, بات ختم ہو جائے گی, سارا جنگ ختم ہو جائے گی, مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ملک میں اتنا بڑا انتشار ہے کہ وزیر اعظم کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو پھر یہ مائنس نواز شریف فارمولا آپ کو قبول ہے اور اس کے بعد نون لیگ سے کوئی اور بھی وزیر اعظم بن جائے, ٹھیک رہے گا آپ کو؟ یہ جب وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے پھر بات ہوگی, اس سے پہلے کوئی بات ہوگی نہیں. خٹک صاحب آپ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کسی سے جو آپ سے رابطے کرتے ہیں, آپ کے اپنے اتحادی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی جو کل تک آپ کے موقف کی تائید کر رہی تھی وہ بھی آپ سے دور ہٹتی جا رہی ہے, تو آپ تو تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ میرے خیال میں غلط فہمی ہے. جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ. دیکھیں سراج الحق صاحب نے کل خود پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی شکایت کی. خورشید صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تو یہ لوگ تو دیکھیں سب جو ہے وہ ناراض نظر آتے ہیں آپ سے. وہ ہمارا خورشید صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. وہ اپنی پارٹی ہے, ہمیں کیا دھوکہ دیا؟ ہمیں ان سے بات ہی نہیں کی, تو دھوکہ کس بات کا؟ نہیں, خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے اہم سینئر رہنما بھی ہیں, اور مصالحت کے پوری کوشش بھی وہ کرتے رہے, میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں, تو اب آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. ہماری ان سے بات ہی نہیں ہوئی, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کس بات کا دھوکہ؟ دھوکہ تو تب ہوا نا کہ ان سے بات ہو, ان سے بات ہی نہیں ہوئی, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. سراج الحق صاحب سے اگر ہماری بات ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, وہ تو الگ بات ہے, لیکن خورشید شاہ کی اپنی پارٹی ہے, اس کا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. خٹک صاحب ایک تنقید آپ پر یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کے پی کے میں جو طریقہ عدم اعتماد آئی ہے آپ کے خلاف, کچھ حد تک آپ بھی ایسا چاہتے تھے تاکہ آپ پر جو استعفوں کا دباؤ ہے خان صاحب کی طرف سے وہ کم ہو جائے اور ایک جواز مل جائے آپ کو کہ جی استعفے تو ہم دے نہیں سکتے کے پی کے اسمبلی سے, اور تحلیل بھی نہیں کر سکتے. خان صاحب نے ہم سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا, نہ انہوں نے استعفے کی بات کی ہے, نہ حکومت توڑنے کی بات کی ہے. یہ افواہیں ادھر سے چینل سے آ رہی ہے. میں کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کنفرمیشن کوئی نہیں, کوئی کسی سے پوچھتا کوئی نہیں, افواہ اڑا دیتے ہیں. پلیز ایسا نہ کرے, ہمارا آپ کا ملک ہے. اگر افواہ تھی خٹک صاحب, آپ نے اس کی تردید کر دی, یہ آپ کی طرف سے, آپ کی حکومت کی طرف سے موقف آ گیا. خٹک صاحب سپریم کورٹ نے ایک تو نوٹس جاری کیا ہے خان صاحب کو اور قادری صاحب کو, ساتھ میں یہ بھی ایک آبزرویشن دی کہ کوئی شخص اپنے لیے دوسروں کے حقوق سلب نہیں کر سکتا. تو آپ سر ہزاروں لوگ لے آ کر یہاں پہ, اور جو 18 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ بھی ڈالا, مینڈیٹ بھی دیا گورنمنٹ کو, آپ اب ان کے حقوق سلب کرنے جا رہے ہیں. حکومت کو کون سا مینڈیٹ دیا؟ جعلی مینڈیٹ ہے یار, کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے خان صاحب ووٹ ڈالے ہیں نا, اس جعلی مینڈیٹ, وہ جعلی اگر ہے تو پھر اس کو آپ پراپر فورم پہ ثابت کریں. کیسے ثابت کریں؟ کورٹ سے یہاں فیصلے نہیں کرتی, ٹریبیونل فیصلے نہیں کرتی, اسمبلی میں فیصلہ اکثریت انہوں نے جعلی لے لی ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے کھولے نا, آپ کے سامنے سارے حلقے کھولے. میں آپ سے وعدہ, آپ کو کسی پہ یقین نہیں خٹک صاحب, نہ سپریم کورٹ پہ نہ ٹریبیونل پر. سپریم کورٹ کمیشن کا بھی کہہ چکا ہے آپ کو, اس کو بھی آپ نے پرسوں نہیں کیا. آپ کو ملک کے کسی ادارے پر یقین نہیں ہے خٹک صاحب؟ جناب کمیشنز کے آپ تاریخ نکالیں, کمیشن ریکمنڈیشن دیتی ہے, ریکمنڈیشن وزیر اعظم کو دے گی, وزیر اعظم اپنے خلاف کیسا فیصلہ کرے گا. ہم کہتے ہیں کمیشن نہیں, سپریم کورٹ کو اختیار دیا جائے, وہ فیصلے کرے, اور کوئی ریکمنڈیشن نہ ہو, اور وہ سزا دے جس نے جعلی کام کی ہے, اور سارے پاکستان کو کھولے, بس آدھی بات ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں, کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے, اپنے ہی صوبے میں یا پھر باقی جگہوں سول نافرمانی کی تحریک چلا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا فیڈرل کو؟ نہیں, ہمارے صوبے میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. آپ کے قائد تو کہہ چکے ہیں, آپ اس پر عمل نہیں کریں گے کیا؟ ہمارا قائد پارٹی کا چیئرمین ہے, پارٹی کی طرف سے آئی ہے, میں نے اعلان نہیں کیا. اچھا, میں اعلان کروں گا, کیونکہ یہ یعنی آپ سول نافرمانی کے اعلان کو فی الحال نہیں مانتے؟ نہیں, میں اعلان کو مانتا ہوں, لیکن ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو آئین کے خلاف ہے. میں نہیں کروں گا. میری اگر پارٹی کرتی ہے, عوام ٹیکس نہیں لیتی ہے, تو میں عوام سے زبردستی ٹیکس تو نہیں لے سکتا. میری طرف سے تو کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ کرو. آپ اپنے صوبے میں فی الحال
ٹیکس لینے کا کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اپنے ہمارا تو صوبائی ٹیکس ہے، ہمارا تو وفاقی ٹیکس ہے، قانونی ٹیکس تو وہ وفاق کی وصول نہیں دیکھیں خٹک صاحب ٹیکس تو پھر بھی ٹیکس ہے نا. جب سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہو گیا پھر تو خان صاحب نے کہا ہر قسم کا ٹیکس، خواہ وہ ٹرین کی ٹکٹ ہی کیوں میں کچھ نہ ہو، موٹر وے کا ٹیکس بھی آپ نے نہیں دینا، ٹول ٹیکس نہیں دینا آپ نے، بجلی کے بل نہیں دینے. تو کیا کے پی کے صوبہ بجلی کے بل اب نہیں دے گا؟ دیکھیں آپ نے یہ سارا سنا ہے کہ جو کچھ ہے یہ وفاق کا ہے، اور عوام کو خان صاحب نے عوام کو کہا ہے، ہماری حکومت کو نہیں کہا. وہ ہمارا صوبائی ٹیکسز ہے اس کے ساتھ. خٹک صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب کے پی کے گورنمنٹ جو ہے یا کے پی کے لوگ وہ عوام میں ہی آتے ہیں نا، پاکستان کا حصہ ہے. آپ جب پورے پاکستان کو کہا تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی کہا ہے. اس نے سارے صوبوں کے عوام کو کہا ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں، بجلی کا نہ دیں. اگر موٹر وے ٹیکس ہے فیڈرل ہے، اگر کوئی وعدہ ہے وہ فیڈرل ہے، اگر کوئی اور ٹیکسز جو وصول کر، ہم ٹیکس نہیں وصول کرتے ہیں ہمارے صوبے میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ فیڈرل ٹیکس مت دیں، صوبائی ٹیکس جو ہے وہ دے سکتے ہیں، رائٹ؟ تو صوبے کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ وفاق کے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرے، سندھ حکومت بھی ٹیکس کلیکٹ کرے، وہ ٹھیک ہے، اٹس فائن. مجھے اسے کوئی واسطہ نہیں، میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے. نہیں دیکھیں نا سر، آپ کا پیغام اگر پورے پاکستان کے لیے تھا تو وہ آپ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن کیوں چاہ رہے ہو؟ سلیکٹیو کیا، میں اپنے صوبے کا اختیار رکھتا ہوں، میں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے نا. چلے کیٹیگوریکلی بتا دیں خٹک صاحب، کیا آپ اپنے صوبے میں ٹیکس وصول کریں گے؟ ہم وفاق کی ٹیکسز ہم وصول نہیں کرتے، سمپل سی بات. ٹھیک ہے، صوبائی ٹیکس لیں گے آپ، رائٹ؟ میں مطلب جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے صوبائی ٹیکس جو ہے ہمارے صوبے میں ایسے ٹیکسز ہی کوئی نہیں ہے جو عوام پر بوجھ ہو. اچھا ٹھیک ہے.